बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कुछ ज़ाहिर मजबूरियाँ होती हैं ममालिक की, हम अपनी मर्ज़ी से अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते। पिछले कई दिनों से मैं मेरे ख्याल है ये कंसेक्यूटिव प्रोग्राम्स कर रही थी कि अफ़गानिस्तान पता नहीं क्या चाह रहा है और किस तरह की एग्रेशन चाहता है। आपने अभी सुना DGISPR का ये मेरा ख्याल है जब बुनियादन महसूस हुआ था उसके बाद जब ब्रीफिंग दी थी अफ़गानिस्तान के हवाले से, एक मरतबा फिर DGISPR ने कहा था कि आपने जहाँ से आना है, कोई गठजोड़ कर कर आना है तो भी करके आ जाएं, लोगों के साथ मेल मिलाप करके आना है, पाकिस्तान को चैलेंज करना है तो करके देख लें। तो कल ये शौक़ इन्होंने पूरा करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के अंदर मसाजिद, इमाम बारगाहों, बाज़ारों, स्कूल्स में बम धमाके करके, खुदकुश बमबारों को प्रमोट करके, हमारी ज़मीन पर अपना फसाद बर्पा करके, हमसे आज ये सोच रहे थे कल रात को भी शायद कि कोई बहुत बड़ा एडवेंचर करेंगे जिसमें कामयाब हो जाएंगे। तो बम और बारूद और खुदकुश बमों के आप तो यकीनी तौर पर कामयाब रहे हैं उसमें, लेकिन जब भी कोई जंग का मामला आता है तो आपके हाथ कुछ नहीं लगता। आपने कल रात भी देखा और आज जो ब्रीफिंग दी है ग़ज़बुल हक़ के हवाले से DGISPR ने, उसमें उन्होंने पाक फ़ौज की बड़ी कामयाबियों के हवाले से तो बताया जिस पर हमें यकीन भी है और हमें मालूम था कि ऐसा ही होगा। लेकिन ये जो दहशतगर्द रजीम है, मैं तो अब इसको तालिबान रजीम भी नहीं कहूँगी, क्योंकि जिस रियासत से, जिस ज़मीन से दहशतगर्दी प्रमोट हो रही है और आप उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, इसका मकसद है कि ये हुकूमत भी दहशतगर्द हुई। और जिस गठजोड़ के साथ आप चल रहे हैं वो भी हमें पता है, आप ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों मिल के पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई भी करते हैं, यहाँ पर अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को भी रवा रखे हुए हैं। लेकिन बहरहाल इस सारे ऑपरेशन के बाद एक बात तो वाज़े है कि दिफाए वतन की खातिर अफवाज पाकिस्तान मौजूद है, अवाम पाकिस्तान मौजूद है और सीसा पिलाई दीवार की मानंद मौजूद है। लेकिन ये जो जारिहत की जाती है, फिर इसमें दिफा जो है, मैं थोड़ा आज इस्लामी नुक्ता नज़र से भी बात करूंगी, कितना अहमियत का हामिल हो जाता है। और ये जो इस्लाम का नाम लेकर दहशतगर्दी फैलाने वाले लोग हैं, फिर इनसे कैसे निपटा जाए। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज में जरा बात करेंगे इंटरनेशनल मीडिया को तो हम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, वो भी फेक न्यूज़ चला रहे हैं कि अफगानिस्तान के पास कोई एयरफोर्स है। खुद अफगानिस्तान को शायद इसका नहीं पता होगा, लेकिन क्या हकीकत में ये एक मामला जो हमने कल रात देखा है, जिसका आगाज अफगानिस्तान ने एक जंग की सूरत में करने की कोशिश की है। अब बहुत सारी सिफारती ज़रायों से खबरें आ रही हैं कि जी बात करें, इनसे क्या बात करें, ये दहशतगर्द लोग हैं, इनसे क्या बात करनी चाहिए। इसका सीधा सीधा हल ये है कि आप अगर दहशतगर्दी की जितने भी आउटफिट्स हैं, जिसका भी DGISPR कह रहे थे कि चाहे वो TTP है, चाहे ISIS है या BLA है, आप उनसे अपना दामन छुड़ाएं और पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करें उनके खिलाफ, तो हम आपके साथ हैं। अदरवाइज आपके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन मुझसे बेहतर बात करने के लिए एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, जरा पहले उनसे बात करेंगे। खालिद चिश्ती साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है अफगानिस्तान वाली, इस पर हमने आपसे माजी में भी कई दफ़ा रहनुमाई ली है, लेकिन ये जो कल रात का एपिसोड है इसको थोड़ा एनालाइज करें, व्हाट दे एग्जैक्टली थिंक अबाउट इट। बहुत शुक्रिया मिस सना, आपने बड़ा होलसम इंट्रोडक्शन में बता दिया है और बिल्कुल दुनिया शायद हैरान होगी, लेकिन हमें तो अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर है कि ये क्यों उन्होंने हमला किया है, इस हकीकत के बावजूद कि उनकी कैपेसिटी भी नहीं है, कोई डिफेंस कैपेबिलिटीज का मैच भी नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी या उनके पास कोई इस तरह के वेपन्स भी नहीं है, फिर भी क्यों कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर इतनी बड़ी शय अवेलेबल है हिंदुस्तान की, और अब देखा आपने कि बैक बाय इजराइल एक दिन पहले ही इतनी जॉइंटनेस नजर आ रही है, इतनी कोलैबोरेशन नजर आ रही है, जो हमारे दहशतगर्द हैं उनको वो हीरोज मान रहे हैं और अपनी जॉइंटनेस शो कर रहे हैं। तो आई थिंक ये सारे का सारा इंसेंटिव बेस्ड है। अच्छा। क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान, मैं अक्सर कहता हूं कि ये तो स्टेट लाइक तो बिहेव नहीं कर रहे ना। हाँ। स्टेट तो है ही नहीं, ये तो एक पावर ग्रुप है जिसके पास वेपन ज्यादा है, जिसके पास कंट्रोल ज्यादा इलाके का है, वो अपने आप को हुक्मरान कह रहा है। ना वो नॉर्म्स इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस के कोई फॉलो करते हैं, ना कोई इंटरनेशनल रूल्स को करते हैं, या ना यूनाइटेड नेशंस की किसी रेजोल्यूशन को मानते हैं कि नेबरहुड के क्या हुकूक होते हैं, बायलैटरल रिलेशंस कैसे बिल्ड करते हैं, लोगों की भलाई कैसे करें। ना वो अपने लोगों को अकाउंटेबल है, ना वो डिप्लोमेटिक किसी प्रोसेस के जरिए आए हैं, ना किसी पॉलिटिकल स्ट्रगल के जरिए आए हैं, ना वो इलेक्टोरल स्ट्रगल से आए हैं, वो आए हैं सिर्फ पावर के जरिए। और बदकिस्मती से उनको यही लैंग्वेज अपने लिए भी आती है, और यही लैंग्वेज कोई दूसरा इस्तेमाल करे तो उनको समझ भी शायद आती है, और मजबूरन हमें करना भी इसलिए पड़ा है।
آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اکتوبر میں جب فائرنگ کی تھی، اسٹرائک لمیٹڈ کی تھی، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ہم نے بہت زیادہ ریسٹرین کیا ہے. تو شاید ان کو مس لیڈ کیا کہ ہم شاید حوصلہ نہیں رکھتے. حوصلے کا کوئی کنفیوژن نہیں تھا. ہم اپنے جو دوست ترکیے اور قطر کے کہنے پر ایک ڈپلومیسی کو یا ایک ایسے ہی پولیٹیکل آپشن کو چانس دینا چاہتے تھے. بالکل ٹھیک. لیکن وہ ہماری بعض دفعہ لوگ جب آپ زیادہ لحاظ کریں کسی کا ہاں تو وہ مس ریڈ کر جاتے ہیں آپ کو، وہ مس اسپیل کر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی صلاحیت نہیں ہے یا آپ کا کر نہیں پائیں گے. اب ہم نے جو لیڈر آف اسکلیشن اپ اسکل کی ہے، جی سر. لاجیکل سوال ہے، لاجیکل جواب ہے کہ جب آپ ایسکلیٹ کریں گے، ہم جنازے نہیں اٹھائیں گے کنٹینیوڈ آرم فورسز کے بھی، سیولینز کے بھی، نہتے لوگوں کے بھی، عورتوں بچوں کے بھی. تو ظاہر ایک پروہیبٹیو کاسٹ آپ نے امپوز کرنی ہوتی ہے. ایک پروہیبٹیو کاسٹ جب آپ امپوز کرتے ہیں وہی دشمن کو روکتی ہے. اور ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ریسٹین کیا تھا. اور میں اکثر چینل پر یہی بات کر رہا ہوں صبح سے کہ دیکھیے جو ہماری پاور ٹو کسی بھی ملک کی پاور ٹو ہرٹ ہوتی ہے وہ پاور ٹو بارگین ہوتی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آپ اس کو دشمن کو تکلیف پہنچا سکیں گے اتنا ہی وہ زیادہ بہتر بارگین آپ کو دے گا. ایران کے خلاف امریکہ کیا کر رہا ہے پچھلے 1.5 مہینے سے؟ ہاں وہ بنیادی طور پر ایگزیبٹ کر رہا ہے پاور ٹو ہرٹ. وہ کہہ رہا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تاکہ پاور ٹو بارگین امریکہ کو ملے. وہ تو ایران کی اپنی سٹینڈنگ ہے یا جو بھی وجہ ہے، وہ علیحدہ ٹاپک ہے کہ وہ نہیں ہونے دے رہے. جی جی بنیادی وجہ یہی ہے ہم نے اکتوبر میں ریسٹرین کیا تھا، وہ مس لیڈ ہوا. دوست ممالک پڑ گئے، ہم مورل سینڈنسی گین کر گئے. ہم نے کہا دیکھیں آپ کی ہم نے بات مانی ہے لیکن وہ نہیں مان رہے. آئی نو. اب اگر کنٹینیوڈ ہے تو آئی تھنک یہ کنٹینیو رہے گی اسکلیشن ہونی، یہ بھی میں کنفرم کر سکتا ہوں. آپ اچھا خالد چشتی صاحب، اس میں بڑی امپورٹنٹ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے آپ نے ڈپلومیسی کی بات کی. لاسٹ ٹائم جو آپ اکتوبر کا ریفرنس دے رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. قطر اور ترکی کا جو ظاہر ہے وہاں پر بھی نیگوسیشن والا معاملہ تھا. لیکن ان سے ہر دفعہ بات ہوتی ہے نا. آج بھی ڈی جی نے کلیئر کہا ہے کہ بھائی بات ہونی ہے تو صرف سمپل آپ کے پاس ہے، آپ یہ جتنے بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے اوپر سے ہاتھ ہٹائیں. ان کے سلپر سیلز آپ کے پاس ہیں، ان کو آپ وہاں سے ختم کرنے میں پاکستان کی مدد کریں. ادروائز نو آپشن ان افغانستان. افغانستان کے ساتھ ہماری دوستی کرنے کا کوئی آپشن ہی نہیں بچتا. وٹ ڈو یو تھنک جو ڈپلومیسی کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے آج بھی کچھ سٹیٹمنٹس پڑھے ہیں جو دوست ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سارا معاملہ جو ہے وہ افہام و تفہیم سے حل ہو، لیکن ایک ملک مسلسل جارحیت کر رہا ہو اور دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہو، خودکش بمبار ایک ریاست کے اندر بھیج رہا ہو اور باقاعدہ بانگے دہل دنیا کے سامنے کہہ رہا ہو کہ ہم اسی طرح سے کریں گے، تو پھر اس کے ساتھ ہم کیا بات کریں گے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات ہونی بھی چاہیے؟ دیکھیے میرے سنا، بنیادی طور پر چاہت تو باقی سب جگہ ہے، سوائے افغان طالبان کی چاہت نہیں ہے اس پورے ہاں جی. پروجیکٹ میں. تو چاہت ادھر سے جب تک نظر نہیں آئے گی بات آگے نہیں بڑھے گی. قطر بھی چاہتا ہے کہ ہو جائے، ترکیہ بھی چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، پوری دنیا چاہتی. پوری دنیا تو خیر نہیں چاہتی، بہت سارے ملک چاہتے ہیں کہ پاکستان انگیج رہے اور ڈی اسٹیبلائز ہی رہے، اور ان کی تو کوشش کچھ اور ہے. لیکن کم از کم ہم 3 ملک اور چین اور بہت سارے اور دوست ملک چاہتے ہیں کہ یہاں اسٹیبلٹی آئے. لیکن جو نہ چاہنے کا فیکٹر ہے وہ صرف طالبان کے پاس ہے، اور وہ آپ نے دیکھ لیا. کل رات کو بنیادی طور پر ہم نے یہ ہٹ بیک کیا کیوں ہے؟ اتنی ڈزنز آف جگہ ہم نے جو سٹرائک کی ہیں، وہ بنیادی طور پر ہم نے ایک پرائز بڑھائی ہے ان کے لیے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ صرف کر گزریں گے جو مرضی، ہماری جنازے ہم روز اٹھائیں گے اور خاص طور پر انوسنٹ لوگوں کے اٹھائیں گے، تو نو مور. تو نو مور کے لیے پھر آپ کو پرائز بتانی پڑتی ہے اور ان کو پتہ ہونا چاہیے. تو وہ ہمیں، اور اگر خدا نخواستہ نہ سمجھے تو مجبوراً ہمیں کرنا پڑے گا کنٹینیوڈ اس کو. بس خالد چشتی صاحب، ایک اور بھی تو آپ کا یہ دشمن ہی ہے، پڑوسی دشمن انڈیا. یہ جو شادیانے بجا رہے ہیں، میں تو حیران ہوں ان کی ٹرانسمیشنز دیکھ دیکھ کر. انہوں نے کیا بنیاناً مرسوس پر شادیانے بجائے ہوں گے جو ادھر مجھے لگ رہا ہے ان کو پھر وہی سارا منظرنامہ نظر آ رہا ہے کہ لاہور پورٹ نہ صحیح لیکن بہت سارے پاکستان کے جو شمالی علاقے ہیں اس میں طالبان کوئی گھس کے ہی آ گئے ہیں. اتنی خوشی کا مظہر دکھا رہے ہیں اپنے چینل پر کہ ساری طاقت اور سارا منصوبہ بندی لگتا ہے اسی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر ہوئی ہے which is انڈیا. جی آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ مجھے بچپن کا یاد آ جاتا ہے کہ جو ہمارے مخالف ہوتا تھا، کوئی دوست جس سے ہماری لڑائی ہو جاتی تھی، تو جب بڑا آ کے اس کو تھپڑ مارتا تھا تو آپ کو خواہ مخواہ کا اطمینان ہوتا تھا. تو یہ انہوں نے illusion کیا ہے، اور اس کو میں اکثر کہتا ہوں ڈیلوژن ہے. یہ ڈیلوژن یہ ہوتی ہے سائیکیٹرسٹ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، بٹ ڈیلوژن یہ ہوتی ہے کہ جو آپ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ میں درست سمجھ رہا ہوں یا میری سوچ ٹھیک ہے، وہ آپ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ حقیقت بھی یہی ہے. افغانستان کے طالبان کو بھی یہی خوش فہمی ہے کہ ہم کیونکہ
ऐसी डिस्टेबलाइजेशन के अंदर फंडिंग इतनी की जाती है तो उन पर कर्ज और ऑब्लिगेशन हो जाती है, क्योंकि उनके हम इंस्टेबिलिटी के नाम पर तो सारी फंडिंग ले रहे हैं वो इंडिया से और बहुत सारे और मुल्कों से। तो फिर उनको ये लगता है कि हम जो समझ रहे हैं या हमें समझा दिया गया वही सही है, वो सही नहीं होता। और बाज़ दफ़ा आपको जोल्ट देना पड़ता है, जिस तरह का कल रात मिला। और आई बिलीव एंड आई प्रे कि गुड सेंस शुड प्रिवेल, क्योंकि डीजीआईएसपीआर ने बिल्कुल ठीक कहा कि बॉल उनके कोर्ट पे है। उन्होंने डिसाइड करना है कि उन्होंने What they want. वापस रास्ते पर हाँ। आना है या बार्गेनिंग पैकेज के तौर पे एक अपनी अपस्केल करनी है डिमांड इंडिया या किसी और मुल्क से। Clearly, खालिद चिश्ती साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। लेकिन मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मजहबी स्कॉलर इम्पोर्टेड हसन जफर नकवी साहब। उनका ज़ाहिर जो मौक़िफ़ है वो इंतहाई अहम है। हसन जफर नकवी साहब, मैं बात का आगाज़ आपसे किए लेती हूँ, फिर ब्रेक की तरफ ज़रा आगे बढ़ा लेंगे ब्रेक को। हसन जफर नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ज़ाहिर जब हम इस तरह के हालात पर इस्लामी नुक्ता निगाह आपसे जानना चाहते हैं तो उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि बहुत सारी कयास आराइयाँ हो रही होती हैं कि भाई किसको मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, आप तो दोनों मुसलमान हो। लेकिन एक मुसलमान मुल्क है अगर अफगानिस्तान, तो वहाँ पर जिस तरह की मजहब का प्रचार है, यानी खुदकुश बम्बार वहाँ से प्रमोट होते हैं पाकिस्तान के लिए, यहाँ पर मस्जिद इमाम बारगाहों के अंदर वो खुदकुश बम्बार आकर फटते हैं, तो वो खुली जारियत कर रहा है, तो पाकिस्तान क्या अपना दिफा इस्तेमाल नहीं करेगा? हसन जफर नकवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा देखिए, बात यह है कि दो बातें हैं। इस पर तो हम आपको बताते हैं कि मुसलमान है या नहीं है, इसको पूरा हम दलाइल भी दे देंगे तारीख़ी। लेकिन अभी हमसे पहले जो हमने, क्योंकि पूरा सुरानी बिरादर अजीज़ खालिद चिश्ती साहब गालिबन जो बात कर रहे थे, मैं उस बात को लेकर चलना चाहता हूँ। आपने भी वो बात की थी मेरा बेटा कि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है बगले बजा रहा है। नहीं, देखिए ये इतना आसान मसला नहीं है। भारत बगले नहीं बजा रहा। ये भारत और इसराइल मिलकर जिस तरीके से पूरी प्लानिंग इनकी है, पूरी मनसूबाबंदी इनकी है, और जो जिस तरह की गुफ्तगू इन्होंने वहाँ जाके मोदी ने की है और जो तकरीरें उसने की हैं, तो ये तय था कि ये हरकत करेंगे और इनके ज़रिए से करवाएंगे। और ये हमेशा आप जानते हैं कि इस्तेमाल होते रहे हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए कि इनकी हैसियत क्या है। आप ये देखिए कि अशरफ गनी की हुकूमत में इसी भारत ने दावा किया था कि हमने इतनी बड़ी फौज तैयार कर दी है, अफगानिस्तान में ट्रेंड करती है, जो तालिबान से 6-7 महीने लड़ सकती है, तालिबान को घुसने नहीं देगी। उस वक्त तालिबान को ही लेकर पूरे हिंदुस्तान में यही इनका गोदी मीडिया ना, ये जो चपड़ कनातिया मीडिया कहता हूँ मैं इसको, इंडिया का जो मीडिया चपड़ कनातिया मीडिया, ये चपड़ कनातिया मीडिया उस वक्त तालिबान के खिलाफ इन्होंने क़यामत दुनिया भर में मचाई हुई थी, करारदादें पेश करवा रहे थे, पूरी दुनिया से कह रहे थे तालिबान से बचाओ, तालिबान से बचाओ। ऐसे ही है ना। और जब अशरफ गनी की हुकूमत चली गई, अब इसी तालिबान को दौरा कराया जाता है, इनके रहनुमाओं को हिंदुस्तान का दौरा कराया जाता है, इन्हें हीरो बना के पेश किया जाता है। तो याद रखिए कि हिंदुस्तान का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को काउंटर करना है, और उसके लिए उसे जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। अब इसी तरह अब आ जाइए इनके ऊपर, तो इनके दीन ईमान का ये आलम है, इनके दीन ईमान का ये आलम है कि हम तो नहीं भूलते, हम तो तारीख 40-50 साल से पढ़ भी रहे और पढ़ा भी रहे कि इन्हें बामियान में, इन्हीं तालिबान ने 30,000 बेगुनाह लोगों को गर्दनें काटी थी। उनमें मासूम बच्चे, जैसे गजा में हुआ था ना, मासूम बच्चों की गर्दनें काटी थी, खवातीन की गर्दनें काटी थी, और माँ बाप के सामने उनके बच्चों को मारा था। प्रेग्नेंट खवातीन के पेट इन्होंने चाक किए थे। ये तारीख का हिस्सा है, कभी निकाल के देख लीजिएगा बामियान में इन लोगों ने क्या किया था। और उसके बाद ये पाकिस्तान में घुस घुस के देखिए, आज जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फिजा कायम हुई है और जगह जगह ये तमाम सानिहात हो रहे हैं, इस सब या तो अफगानी निकलता है या अफगान का ट्रेंड याफ्ता निकलता है। क्यों? ये जो एक माइंड सेट बनाया गया, इनको दिया गया इन बरसों में, बहुत माजरत के साथ, मैं बहुत माजरत के साथ ये जुमला कह रहा हूं कि 2003 में इस नाचीज ने ये बात ऑन बोर्ड ऑनलाइन इसके आपके मीडिया पे आकर कही थी। इनको खवारिज का नाम दिया था कि ये खवारिज है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उस वक्त मेरे लिए एक मुसीबत हो गई थी पाकिस्तान में चलना और आना जाना। आज इतने साल के बाद आपको मालूम हो गया, इतना देर की आपने इनको समझने में कि ये 23 साल के बाद, 23 साल के बाद ये होता है। अच्छा, अब क्या होता है, इनको हर कोई इस्तेमाल करता है। अब कोई ताकत बीच में नहीं आएगी। बीच में कब आएगी? जब इंडिया पिटने लगा, जब इंडिया की पिटाई की हमने मई में और बुरी तरह से मारा, तो फौरन जंगबंदी के लिए आ गए। अब भी 2 दिन इंतजार किया जाएगा जब पाकिस्तान इनको मजा चखा देगा अच्छी तरह से। देखिए, अफगान अवाम अलग है, तालिबान अलग है। पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान एक कब्जा ग्रुप है।
عوام تو خود بیچاری پھنسی ہوئی ہے ان کے بالکل یرغمال بنی ہوئی ہے, بالکل یہ وہ تو ظلم کا شکار ہے ان کے. لہٰذا میں ہمیشہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. عوام ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. یہ طالبان خوارج ہے, یہ مسلمان اسلام سے کوئی تعلق نہیں. حسن ظفر نقوی صاحب نمازیوں کو ماریں, توقف کیجئے گا. مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب, اسلامک اسکالر ہیں, رپورٹر شخصیت ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ بھی تشریف لائے ہیں. آپ کی اجازت سے بریک شامل کر لیتے ہو, پھر کنٹینیو کرتے ہیں اسی سارے معاملے کو. اس وقت جو سردست سوال ہے وہ یہ کہ اگر آپ ایک ریاست کے اندر دہشت گردی کو پروموٹ کریں گے تو وہ ریاست کیا کرے؟ وہ آپ سے بات کر رہی تھی, اس سے آپ پیچھے ہٹے. آپ نے ان سارے طالبان کے ٹھکانوں کو ختم کرنے میں پاکستان کی مدد نہیں کی. کل رات آپ نے ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی, ابھی تک آپ کو سارا مزہ چکھا دیا ہے. لیکن جو بات حسن ظفر نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا, وہ سلسلہ کیسے ہوگا؟ اس بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے اور مجھے جوائن کر چکے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب, اسلامک اسکالر ہیں. حسن ظفر نقوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب, سوال بہت سارے ہیں, لیکن بنیادی طور پر جو سوال ہے وہ یہ کہ میں نے خالد چشتی صاحب سے بھی بات کی, حسن صاحب سے بھی یہیں سے آغاز کیا. ایک تو یہ کہ آج سارا دن سوشل میڈیا پر یہ گفتگو ہوتی رہی کہ دو ہمسایہ ممالک ہیں, دو مذہبی ایک ہی جیسا مذہب اختیار کیے جانے والے لوگ ہیں, دونوں کلمہ گو ہیں, اس کے باوجود یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن حقیقت تو اس سے بالکل برعکس ہے نا کہ ہم کلمہ گو ہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن ہم دہشت گرد تو پروموٹ نہیں کرتے یہاں سے بیٹھ کے, وہ تو یہی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی, وہ کلمہ گو ہیں, ہم کافر ہیں, اس لیے ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں, ہمارے امام بارگاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں, ہمارے بازار بھی محفوظ نہیں ہیں. وہ کلمہ گو ہیں, ہم سارے مشرک ہیں, ہم سارے کافر ہیں. ہمارے یہاں ہمیں مارنا, ہمارے آگے پھٹنا ان کے لیے جائز ہے. میں حیران ہوتا ہوں اپنے یہ جو ہماری یہ جو یوتھ ہے یا یہ جو اندر گند جن کے غصہ ہوا ہے. بھائی اگر کسی سیاسی وجہ سے تمہارا اختلاف کسی ادارے کے ساتھ ہے تو اس کو گھر تک رکھو. گھر کی چیزیں ننگی ہو کر باہر روڈوں پہ لوگ نہیں لاتے ہیں. بالکل صحیح بات. آپ اس وقت یہ دیکھیں کہ بھئی ہماری افواج کے بچے, ہمارے نوجوان وہ بارڈروں پہ شہید ہو رہے ہیں اور وہ اس ملک کے دفاع کے لیے ان پر جنگ مسلط کی گئی ہے, اور آپ یہ جناب یہاں سودا بیچ رہے ہو اور چورن بیچ رہے ہو, جی کلمہ گو ہیں تو ہمیں جی یہ نہیں کرنا چاہیے. مثلاً ایک میرا پڑوسی ہے, وہ مفتی اعظم ہے, وہ بندوق اٹھا کر میرے دروازے پہ فائرنگ کر رہے ہیں, میں کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ مطلب اسلام کیا کہتا ہے؟ اب آئیں ان کے کلمے کی حیثیت کو ہم دیکھتے ہیں. کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اور مشرکوں سے گلے مل رہے ہیں؟ کیا یہ بخاری شریف کے اندر واضح طور پر یہ خوارج کی نشانی بیان نہیں کی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے؟ یقتلون علی الایمان وعلی الاسلام ویدعون علی الاوثان, بت پرستوں کو چھوڑیں گے, ان سے دوستیاں لگائیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے. یہ وہی خوارج کا تسلسل ہے کہ جو دور سیدنا مولا علی میں تھا, جن سے ان کی جنگ ہوئی, اور اللہ کے نبی نے حضرت مولا علی کو اس سے پہلے باخبر کیا تھا. اور ایک دو نہیں ہیں, ان کی پورے حلیے, ان کی باتیں, ان کا سٹائل آف وار, ان کا سٹائل, ان کا نیچر, ایک ایک چیز پیغمبر خدا نے اپنی امت کو بالخصوص مولا علی کو بیان کی. کہیں فرمایا کہ یہ جناب لمبی داڑھیوں والے ہوں گے, کہیں فرمایا ان کے جناب کھوکھے نکلے ہوں گے, کہیں فرمایا ان کے مشمر الازار, ان کی جناب شلواریں اوپر ہوں گی, پھر فرمایا جناب کہ صفاء الاحلام بے وقوف قسم کے ہوں گے, پھر کہا کہ یہ ان میں سے زیادہ تعداد ینگسٹرز کی ہوگی, ینگ قسم کے لوگ ہوں گے. پھر آگے جناب ان کی نشانیاں بیان کی کہ قرآن ایسا پڑھیں گے کہ ان کے مقابلے میں تم اپنے آپ کو کمزور سمجھو گے, ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے, ان کے روزوں کے مقابلے میں تم اپنے روزوں کو کم تر سمجھو گے. لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ, یہ اسلام اور دین سے ایسے خارج ہوئے ہوں گے جیسے ایک تیر چلاؤ وہ کسی شکار کو کراس کر جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ بھی لگا ہوا نہیں ہوتا حالانکہ اس میں سے گزرا ہوا ہے. اس طرح یہ دین سے بالکل خال مخول ہوں گے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ اگر ملے ہم ان سے تو کریں کیا؟ میرے آقا نے فرمایا اذا لقیتم فاقتلوہم, ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کا سر تن سے جدا کر دو. اور پھر اللہ کے نبی, یہ میں ساری جو حدیثیں بیان کر رہا ہوں یہ اہل سنہ و جماعت کی مین مسلم حدیث کی کتابیں, بخاری ہے, مسلم ہے, ترمذی, ابن ماجہ ہے, مصنف ابن ابی شیبہ ہے, مسند احمد بن حنبل ہے, طبرانی ہے, طبرانی اوسط ہے, طبرانی کبیر ہے. اسی طرح اہل سنہ و جماعت کی جو صحاح ہیں
ان کے اندر ایک نہیں دو نہیں پورے پورے چیپٹر باندھے محدثین کرام نے ان خوارج کی نشانیوں کے حوالے سے اور ان کے معاملات میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طوبا لمن قتل و قتل، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے ہاتھوں مارے جائیں یا جو ان کو ماریں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان کے ہاتھوں مارا جائے گا وہ عام جنت میں نہیں جائے گا، اس کے لیے ڈبل جنت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اچھا یہ بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو حضرت علی کے دور میں مٹ گئے تھے، حضرت علی نے ان سے جنگ کی۔ اللہ کے نبی کی حدیث مسند احمد بن حنبل میں نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ان کا قرن، ان کا یعنی گروپ، ان کا دور نکلتے رہیں گے لیکن قطع، ان کو میں بلکہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا وہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ جو ہے نا وہ فرمایا کلما خرج قرن قطع اکثر من 20 مرہ۔ ایک روایت میں ہے کہ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ اللہ کے نبی نے 10 مرتبہ فرمایا کہ جب کبھی یہ سر نکالیں گے ان کا سر کاٹ دیا جائے گا، یعنی یہ جس دور میں نکلیں گے یعنی ہر دور میں ان کا ہے نکلیں گے۔ صحیح۔ اور ایک روایت میں ابن ماجہ کی روایت میں کہ 20 دفعہ حضور نے فرمایا، 20 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب نکلیں گے مارے جائیں گے، جب نکلیں گے مارے جائیں گے، جب نکلیں گے مارے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا آخری گروپ جو ہوگا نا وہ دجال کے ساتھ ہوگا، یعنی اس وقت بھی یہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ مسلمان، یعنی امام مہدی کی اینٹی پارٹی ہوگی یہ۔ اور آج بھی یہ دیکھ لیں کہ بھائی دجال کی جنگ کس کے ساتھ ہوگی؟ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ تو اس وقت بھی یہ ہوں گے کلمہ گو، داڑیاں، پگڑیاں، قرآن۔ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنے سننے والوں کو یہ تھوڑا سا نا آگاہی دے دوں۔ مولا کائنات کی جب ان لوگوں کے خلاف جنگ ہوئی، یعنی ان کا جو پہلا سیرا تھا نا دومن کی ادھر سٹارٹ ادھر سے ہوئے، تو مولا کائنات نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ تم جاؤ، جانا ان کا جو مرکز تھا لیکن اٹیک نہیں کرنا، میرے آنے تک ویٹ کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر جو مرویات ان میں موجود ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ہم گئے، ہم نے دیکھا کہ یار یہ کس حالت میں ہے۔ کہتے ہیں ہم گئے، تمہارے کان گنگن کی آواز آئی، اندر جان نماز کا وقت آیا تو انہوں نے اس طرح نماز پڑھی کہ عبداللہ بن عباس جیسا بندہ کہتا ہے کہ ہم ڈاواں ڈول ہو گئے کہ یار ان کلمہ گو نمازیوں کو ہم قتل کریں گے، ان کے خلاف ہم جنگ کرنے آئے ہیں۔ مولا کائنات آئے تو جیسے ہی ان کے بدلتے چہرے دیکھے، اپنے لوگوں کی پریشانیاں دیکھیں، تو آپ نے فوراً پھر فرمایا تم نے ان کی نمازیں دیکھی، تم نے ان کا قرآن سنا؟ پھر حضور فرمایا کیا بتاؤ، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے کمتر سمجھو گے؟ تو جہاں ان کی اس ظاہری وضع قطع، ان کی قرآن، ان کی داڑیاں، ان کی پگڑیاں صحابہ کو متاثر کر سکتی ہیں تو ہمارے عام جیسے لوگوں کو کیوں نہیں؟ میں افواج پاکستان کے ہم ساتھ ہیں، بے شک بے شک، اسی لیے خصوصی طور پر مجھے بتایا گیا، دوست نے بتایا تو میں نے کہا بالکل میں جاؤں گا نہیں، آپ کا بے حد شکریہ۔ مجھے پتا ہے اتنی مصروفیت ہے آپ کی، لیکن آپ اس کے باوجود میرے سیٹ تک تشریف لے کر آئے۔ مفتی صاحب میں بے حد شکر گزار ہوں، لیکن میں اسی کو تھوڑا کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں۔ حسن ظفر نقوی صاحب آپ سے، آپ نے جملہ اختیار کیا حسن ظفر نقوی صاحب کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، حلیہ، جسہ، انداز، یہ خوارج کیسے تھے، ان کا ماضی کیسا تھا، انہوں نے کہاں تک ساتھ دیا اور آگے مستقبل میں کہاں کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ ہمیں مفتی صاحب نے بتایا۔ لیکن اس خاتمے کی جنگ میں، جبکہ پاکستان کے تناظر میں ہم یہ پوچھ رہے ہیں، جب ہمارے بچے، ہماری مائیں، ہمارے لوگ، ہمارے جوان محفوظ ہی ان سے نہیں ہیں، تو کیا منطقی انجام ہونا چاہیے ان کا؟ کیسے؟ کیونکہ نیگوسیشن کی بھی باتیں چل رہی ہیں حسن ظفر نقوی صاحب، مختلف ہمارے جو مسلم ممالک ہیں وہ بات چیت کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات چیت کا آغاز تو ماضی میں بھی ہوا ہے، ابھی پچھلے دنوں ہی ہوا ہے، 3-4 ماہ پہلے ہوا ہے۔ دیکھیے میرا بیٹا، بات یہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو گفتگو فرمائی تو مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ بعض باتیں جو میں نہیں کر سکتا تھا وہ بھی انہوں نے فرمایا، اپنی گفتگو میں بہت زبردست طریقے سے بات کی۔ ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں ان کی بات کو بلند کرنے کے لیے، ان کو بات کو بالا لے جانے کے لیے، کہ نہروان میں جنگ نہروان جب ختم ہوئی ہے اور یہ ان کا خاتمہ ہو گیا تھا، اس میں سے 9 آدمی کچھ ٹوٹل زندہ بچے تھے، تو جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ آپ کے لشکر میں تھے، مولا علی کے لشکر میں تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آج اس فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ تو مولا نے پلٹ کر جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ نہیں ابن عباس، یہ ختم نہیں ہوئے، یہ ہر زمانے میں ابھریں گے،
ان کی یہ انڈے بچے، یہ مفہوم یہ تھا کہ یہ انڈے بچے دیتے رہیں گے لیکن ہر زمانے میں ان کو کچلا جائے گا۔ تو دیکھیے میں جو منطقی انجام کی بات کر رہا ہوں نا میرے بیٹا، میں وہ اس لیے منطقی انجام کی بات کر رہا ہوں کہ آج پاکستان کے پاس وقت ہے۔ دیکھیے دوست ممالک ہمیشہ اسی وقت بیچ میں پڑتے، دیکھیے میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہم سے تو سب توقع رکھتے ہیں لیکن جب ہم پر وقت پڑتا ہے، جب ہندوستان سے بھی ہماری لڑائی ہوتی ہے، جب کسی اور سے ہماری لڑائی ہوتی ہے، افغانستان سے ہماری لڑائی ہوتی ہے، تو فوراً ہم پر صرف ایک ہی دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ دو مسلمان ملک ہیں صلح کر لیں، دو مسلمان کے صلح کر لیں۔ ارے بھائی ابھی حنیف قریشی صاحب نے تفصیل سے بتا دیا کہ انہوں نے کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ہماری تباہی پھیلا دی، ہمارے بچوں کو تباہ کر دیا، کلیشنکوف کرچل لے کر آ گئے، ہیروئن کرچل لے کر آ گئے۔ 40 سال ہم نے بھائی سمجھ کے ہی تو پالا ہے۔ یہاں وقت میں ایک بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور پھر ذرا کنٹینیو کرتے ہیں یہ کہ ریاست میں ہم ہمیشہ جب اس طرح کے معاملات پر بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ علماء، مشائخ اور تمام تر عمائدین جو ہیں، امپورٹنٹ شخصیات جو ہیں، جو محراب و منبر ہے، اس کی کیا ذمہ داری بن جاتی ہے جب اس طرح کے معاملات ملک میں یا ریاست میں موجود ہوں، تو ان سے کیسے نبرد آزما ہونا چاہیے؟ اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور مجھے جوائن کیے ہوئے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں۔ سیگمنٹ آخری ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، بہت سارے سوالات ہیں لیکن میں ایک امپورٹنٹ چیز آپ سے جاننا چاہتی ہوں۔ ایک تو ہمارے یہاں تکرار بڑی ہوتی ہے، ظاہر ابھی آپ نے جس کا ذکر خود بھی کیا کہ سوشل میڈیا پر کہ آپ بھی مسلمان، وہ بھی عقل مانگو، آپ بھی، اس میں ایک چیز کی اور بھی تکرار ہے کہ علماء اکرام جو ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اب ہمارے علماء اکرام کی ذمہ داری جیسے ابھی آپ نے گفتگو کی وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن سامنے والی پارٹی میں بھی تو لوگ ایسے ہی ہونے چاہیے نا جو بات کرنے کو سچ کہیں اور غلط کو غلط کہیں، تو پھر میچول انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہو سکتی، پھر تو وہی بات ہوگی جو ظاہر ہے ہم یہاں سے لوگوں تک جس کا پرچار کر رہے ہیں اور جو درست اور سچ پر مبنی ہے۔ دیکھیں اس میں ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ ہر دور میں ہم اس بات کا اظہار میں تو کھلا سا آدمی میں کرتا ہوں، کئی دفعہ ریاستی پالیسیوں کی وجہ سے علماء چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، ان کے ساتھ کوتاہیاں، کمزوریاں، زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، درست ہے۔ لیکن آپ نے انڈیا کے خلاف جب ضرب بنیان مرصوص کا آپریشن ہوا، اس کے علاوہ جب اس سے پہلے دہشت گردی کے خلاف ہمارے آپریشن ہوئے، جب کبھی بھی ملک و ملت پر مشکل گھڑی آئی ہے، بلا تفریق مسلک تمام علماء اپنے تمام باہمی اختلافات کو بلا کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ آج بھی آپ نے ہمارا جو پروگرام تھا رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے یہاں تک سب نے مل کر کہا جی کہ کوئی کویسچن بھی نہ لیا جائے، کہ کہیں کوئی سوال کرنے والا لائیو ہمیں ایسا ابھار نہ دے کہ ہم آپس میں آج کے دن اس بیانیے سے ہم کہیں ادھر ادھر ہوں۔ تو سب نے متفقہ طور پر یہ بیانیہ دیا کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑیں۔ لیکن ایک بڑی کلیئر سی بات ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ نے جرأت بھی دی ہے، کوئی سیاسی قیادت ہو یا عسکری قیادت ہو، اگر کہیں کو قرآن و سنت کے خلاف کرے گا، انسانی اقدار کے خلاف کرتا ہے تو علماء بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم بولے ہیں، بڑی دھڑلے سے بولیں۔ لیکن آج کا یہ جو سینیریو ہے، یہ جو آج کی ہماری حالت ہے اس وقت ان خوارج اور ان طالبان کے اگینسٹ، ہمارا بچہ اس حقیقت کو جانتا ہے، سوائے ان شتونگڑوں کے، سوائے ان شرارتی ٹولے کے کہ جن کا اصل کام ہی یہ ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح اپنے اداروں کو ڈیمیج کرنا ہے، یا وہ اصل کسی کے بیانیے کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ باقی آج ہر بچے کو پتہ ہے کہ بھائی ہم پر دہشت گردی مسلط کی گئی ہے، ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے گھروں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور پھر اتنی دفعہ پاکستان اس حوالے سے کوشش کر چکا ہے، ایک جسے کہتے ہیں کہ انتہا درجے کی، کہ میں سمجھتا ہوں یقین کامل ہو گیا ہماری قوم کے بچے کو کہ بھائی ہماری طرف سے کوتاہی نہیں ہے، یہ کوتاہی دوسری طرف سے ہے۔ اب آپ یہ کہیں جی کہ ان کے علماء وہ تو یرغمال ہیں، پوری قوم یرغمال ہے ان چند دہشت گرد گروپوں کے ہاتھوں، جس طرح ہمارے دوسرے جو نقوی صاحب نے کہا کہ جو افغان قوم ان سے تو ہمارا پیار ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور ہم نے ان کو یہاں کتنا عرصہ یہاں کیٹر بھی کیا، اور میں اس پر بھی ہم اس کو گنتے بھی نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ ہمارا فرض بنتا تھا۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر افغانستان پہ، ایران پہ، ہمارے کسی بھی مسلمان ملک پہ مشکل گھڑی آئے گی تو ہم برادرانہ اسلامی جو ہمارے اقدار ہیں اس کے مطابق ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ہم ان کو نہیں احسان جتلا رہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا وہ کیا۔
لیکن حقیقت یہ کہ یہ تمام قوم کو ایک رجیم نے جو نا یرغمال بنائے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ یہ بھی دیکھیں گے افغان قوم کی مدد سے یہ رجیم انشاءاللہ چینج ہوگی، اور ہوگا یہاں وہی ہوگا کہ جو ہمارے پاکستان کے مفاد میں ہوگا اور اسلام کے مفاد میں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا ایک اور چیز، کیونکہ پروگرام کا پھر وقت ختم ہو رہا ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا ایک اور دوست بھی ہے جس کی بہت سارے کلپس آپ کے بھی بڑے وائرل ہوتے ہیں ان کے ملک میں، کیونکہ آپ ان کے لیے بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، آپ کو بہت پسند ہے ہندوستان۔ اس سارے معاملے پر انڈیا نے جو ہے جتنی ہرزہ سرائی وہ کر رہا ہے، اور مجھے یہ بات حیرانگی کے ساتھ میں سے سوال کر رہی ہوں، وہ ہمارے علماء اکرام کو بھی اس حساب سے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ فلانے مفتی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اپنے مفتیان سے بیٹھا کر وہاں پر I'm really sorry لیکن بہت مغلظات بھی ان کے لیے کہلوا جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس سارے سیناریو میں وہاں کے مسلمانوں کو کس طرح استعمال کر رہا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو قرآن نے بڑا پہلے ہی صحیح فیصلہ کر دیا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، قرآن نے بڑا دو ٹوک کہا ہے کہ اے مسلمانوں آگاہ رہو، تمہارے خلاف سب سے زیادہ جو لوگ عداوت میں شدید اور سخت ہیں، سڑے ہوئے ہیں، وہ دو ہیں، مشرک اور یہود۔ مشرک ظاہر ہے انہوں نے تو کوئی موقع جانے نہیں دیا، وہاں کے مسلمان جو علماء کو ٹی وی پہ بٹھا کے بات کرتے ہیں ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں۔ اچھا ویسے میں محکوم لوگ ہیں، معذور لوگ ہیں، وہ نہیں کریں گے، ان کو تھپڑ ماریں گے۔ ان کو کیا پتا کہ آزادی کے مزے کیا ہیں، دیوبند کے ان مفتیوں کو کیا پتا، وہاں وہ بریلی کے جو رہنے والے مفتی ہیں ان کو کیا پتا۔ میں نے دیوبند ایک شہر کا نام نہیں لیا، مجھے پتا ہے وہ مسلکی وہ نہ لے لے، وہ بیچارے معذور لوگ ہیں، ان کو کیا پتا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ کیا ان کو نہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہودیوں کے ساتھ جھپے جا کر مودی ڈال رہا ہے، وہ جو اسرائیل فلسطینیوں کا قاتل ہے وہ مودی اس کے ساتھ جا کر جھپے کون ڈال رہا ہے؟ وہ مودی ان کے ساتھ جھپے ڈال رہا ہے اس کیا کہتے ہیں نیتنیاہو کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں ان علماء کو نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں یرغمال ہیں، اس لیے وہ حق بات نہیں کہہ سکتے، وہ کیسے اپنی ریاست کے اور مودی جیسے بدماش کے خلاف وہ کوئی بات کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اگر ان میں سے کوئی اویسی صاحب آ جائیں یا وہ جو دیوبند کے مفتی صاحب آ جائیں، اویسی صاحب چونکہ ہمارے وہ سوچ کے اس لیے میں نے ان کا نام لیا ہے، وہ بھی پچھلی جنگ میں وہ جو پاکستان مرد آباد کے مجھے کئی لوگ کہہ رہے تھے، ابھی وہ عمرے پہ غالباً ادھر تھے، مجھے کسی نے بتایا بھی تھا کہ میں نے کہا یار اگر مجھے ملے نا، میں نے ذہن بنایا ہوا تھا تو میں ان سے کہوں گا کہ یار اتنے بھی نہ یرغمال بنو کہ تم جناب ادھر بیٹھ کے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاؤ۔ ہم تم پاکستان، تم مسلمان ہو انڈیا والے، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، چاہے تم کسی بھی شہر کے رہنے والے ہو، لیکن تمہیں بھی یہ حیا کرنی چاہیے کہ تم جناب صرف اس چیز کے لنک کی وجہ سے کہ چونکہ جو طالبان رجیم ہے تو ان کا کنیکشن ایک مسلک دیوبند کے ساتھ ہے، اور پاکستان کے جو دیوبندی آج ہمارے پروگرام میں پاکستان کا جو دیوبندی مفتی ہے اس نے تو ہم سے بھی زیادہ سخت موقف دیا ہے، اور صرف ایک مفتی نہیں ہے، پورے پاکستان کی جو دیوبندی جماعت کے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، وہ سارے یک زبان ہیں اور سارے الحمدللہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی حنیف قریشی صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے، اور میرے لیے باعث فخر کہ آج کے اس تمام تر اہم ترین دن پر آپ کی گفتگو ہم نے بھی سنی اور ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچائی۔ افغانستان کے اس عمل کے بعد بڑا مشہور زمانہ ایک جملہ ہے، کہا نہیں جاتا، محاورہ ہے، لیکن لگ پتا گیا ہوگا کہ آپ نے کیا کرنے کی کوشش کی، اور چند گھنٹوں میں آپ روئی کے گالوں کی طرح ملیا میٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ میں ایک 10 سیکنڈ میں بات کر لوں، یہ ان لوگوں نے نا کوا بنایا ہوا، ہم نے 3 سپر پاوروں کو، اور وہ پاکستان کی گود میں بیٹھ کر تم نے ان کو شکست دی ہے۔ ہماری ISI نہ ہوتی تو تمہیں تو کھانے کے بھوک سے مر جاتے۔ بالکل ٹھیک۔ اب تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کس طاقت کو چھیڑا ہے، تو یہ دھمکیاں کسی اور کو دو جی ہم نے 3 سپر پاوروں کو یہ کی ہے، تو اگر جو خون تمہارے اندر ہے، جو طاقت تمہارے اندر ہے نا، تو اس سے بڑھ کر الحمدللہ ہمارے اندر طاقت ہے۔ یہ اچھی بات کی مفتی صاحب نے، اسی کے ساتھ میں پروگرام کو کلوز کرتی ہوں۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں تمہاری اوقات اچھی طرح پتہ ہے کہ تم کیا ہو، کیسے پنپتے ہو، کیسے بڑھتے ہو، اور ان خوارج کا خاتمہ بہرحال افواج پاکستان کے ہاتھوں لگا ہے، لکھا ہوا ہے، اور عوام پاکستان افواج پاکستان کے شانہ بشانہ موجود ہے۔ آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔